11 अप्रैल 2026 को इस्लाम आबाद में होने वाले ईरानी और अमरीकी मुज़ाकरात के नाकाम होने के बाद नतीजा जो भी निकला है, लेकिन एक बुनियाद पड़ी है मुज़ाकरात की या एक नई जंग की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अमरीकी जो नेवी है उसको हुक्म दिया है कि वो खलीज फारस के आबने हुर्मुज़ उसकी नाकाबंदी के इंतजामात शुरू कर दे। जहां एक तरफ अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं, वहीं दूसरी तरफ इसराइल और लेबनान के दरमियान खूनी झड़पें तेज हो गई हैं। इसराइल चाहता है कि हिजबुल्लाह के रॉकेट प्रोग्राम को हमेशा के लिए खत्म कर दे, लेकिन अगर ये जंग लंबी होती है तो इसराइल को फिर 2 महाजों पर लड़ना पड़ेगा और अमेरिका को सारी दुनिया से लड़ना पड़ेगा। सकलैन इमाम का सलाम कबूल कीजिए। 11 अप्रैल 2026 को इस्लामाबाद में होने वाले ईरानी और अमरीकी मुज़ाकरात के नाकाम होने के बाद के हालात पर हम आज बात कर रहे हैं। ये दिन हर लिहाज से तारीख़ी दिन है। जब इस्लामाबाद में ये मुज़ाकरात हुए, नतीजा जो भी निकला है, लेकिन एक बुनियाद पड़ी है मुज़ाकरात की या एक नई जंग की। ये इन वाक़यात, ख़दशात और तज़्ज़ियों की हम कहानी बताते हैं, जिसमें बहरी नाकाबंदी, जौहरी प्रोग्राम और इसराइल लेबनान जंग की ताज़ा सूरत हाल शामिल है। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात अब नाकाम तस्वर किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक दोनों ने एक दूसरे पर हमले करना नहीं शुरू किए हैं। अभी तक इसराइल और अमेरिका ने दोबारा से ईरान के ऊपर बमबारी शुरू नहीं की है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जो बयानात हैं वो ज़रूर बेलिजरेंट या बड़े ही धमाका खेज़ या बड़े ही जनूनी या जारहाना किस्म के हैं, लेकिन अभी तक बमबारी नहीं शुरू हुई है। तो जिससे तवक्को है कि शायद ये 2 हफ्तों की जंग बंदी जारी रहे, या ये जंग बंदी ख़त्म हो जाए 2 हफ्तों के बाद, और या उसके बाद एक और एक्सटेंशन हो जाए जंग बंदी की। ये तीनों रास्ते खुले हैं। तो ये मुज़ाकरात जो इस्लामाबाद में इस उम्मीद पर किए गए थे कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर कशीदगी कम होगी, लेकिन ऐसा ना हो सका। ईरानी टीम ने मुज़ाकरात से पहले ही कह दिया था कि उनके पास नेक नीयती है, लेकिन पिछली 2 जंगों के तजुर्बे की वजह से उन्हें अमेरिका पर कोई भरोसा नहीं है। वैसे डोनाल्ड ट्रंप पर अब कोई भी भरोसा नहीं करता, अमेरिका के अवाम भी भरोसा नहीं करते हैं। ईरानी नुमाइंदे ने यह भी कहा कि उन्होंने नए ख्यालात पेश किए, लेकिन अमेरिकियों ने उनका एतमाद हासिल किया, ना एतमाद हासिल कर सके। तो ईरान का कहना था कि अमेरिका ने इनके उसूलों को समझ लिया है, अब फैसला अमेरिका को कर रहा है, यानी द बॉल इज़ इन द कोर्ट ऑफ अमेरिका। ये कहा है कि वो ईरान का एतमाद जीत सकता है या नहीं, यानी अमेरिका को कोशिश करनी है कि वो ईरान को एतमाद दे। जब ये बात की जाती है कि किसी भी मुज़ाकरात के वक्त एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेने चाहिए, तो ये अब जिम्मेदारी ईरान की नहीं है, अमेरिका की है, क्योंकि अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला किया था। ईरान ने अमेरिका या इसराइल पर हमला नहीं किया था। तो ईरान ने पाकिस्तान के किरदार को भी सराहा है और पाकिस्तानी अवाम को सलाम भी भेजा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिका के अब बड़े ही जारहाना किस्म के सदर हैं, उन्होंने मुज़ाकरात नाकाम होने के फ़ौरन बाद एक सख्त पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात अच्छे रहे और ज़्यादातर निकात पर इत्तफ़ाक़ राय भी हुआ, लेकिन जो सबसे अहम नुक्ता था, यानी न्यूक्लियर प्रोग्राम, उस पर कोई मुआहदा नहीं हो सका। इसलिए उन्होंने अमेरिकी जो नेवी है, जो दुनिया की ताकतवर तरीन एक नेवी है, उसके मुकाबले का कोई भी नहीं है, उसको हुक्म दिया है कि वो खलीज फारस के आबने हुर्मुज़, जहाँ से तेल की सप्लाई का एक बहुत अहम हिस्सा गुज़रता है, कि वो उसकी नाकाबंदी के इंतज़ामात शुरू कर दे। अब ये कितनी ख़तरनाक बात हो सकती है, ये नज़र आ रहा है हमें। ट्रंप ने कहा कि ईरान इस रास्ते को बंद करके दुनिया से भत्ता वसूल कर रहा है, और ये कि अमेरिका कभी भत्ता नहीं देगा, तो फिर जंग लड़ो। तो उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका की जो नेवी है, हर उस जहाज़ को रोकेगी जिसने ईरान को गैर कानूनी टोल अदा किया होगा। तो ट्रंप ने ईरान को सख्ती से ख़बरदार किया कि अगर किसी ने अमेरिकी या तिजारती जहाज़ों पर फायर किया तो उसे तबाह कर दिया जाएगा। उनके मुताबिक ईरान की फ़ौज, उनकी नेवी और उनकी जो एयर फोर्स है, उनका एयर डिफेंस सिस्टम है, वो सब का सब इस वक्त तबाह हो चुका है, डेसिमेट हो चुका है, और ईरान के सारे रहनुमा जो वो मर चुके हैं, ये ट्रंप साहब ने कहा। तो ट्रंप ने यहाँ तक कहा कि अगर ईरान बाज ना आया
تو امریکی فوج ایران کا مکمل خاتمہ کر دے گی۔ یہ پھر وہی دھمکی ہے جو وہ ابھی ان مذاکرات کے اعلان سے پہلے یا سیز فائر کے اعلان سے پہلے کر رہے تھے کہ ہم آپ کی سویلائزیشن کو ہی تباہ کر دیں گے۔ تو ٹرمپ صاحب بدلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ یہ وہی ہے کہ یہ یا تو ان کی گردن پکڑ لو یا ان کے پاؤں پکڑ لو۔ اس پوری صورتحال پر جو اینالسٹ ہیں، ایکسپرٹس ہیں، ان کے مختلف نظریے سامنے آ رہے ہیں۔ ایک مشہور ماہر ہیں جیفری لیوس، جو ہتھیاروں کے کنٹرول کے ماہر ہیں۔ انہوں نے امریکہ کی ناکہ بندی سننے میں جب ان کو آئی تو انہوں نے کہا کہ یہ ناکہ بندی اگر ہم باتیں کریں تو بڑی اچھی لگتی ہے، بڑی آسان ہوگی، لیکن حقیقت میں یہ بہت خطرناک ہے۔ انہوں نے ایک سوال اٹھایا کہ اگر چین کا ایک تیل سے بھرا جہاز آبر ہرمز سے گزرے اور اس نے ایران کو ٹول ادا کیا ہو تو کیا امریکہ اسے روکے گا؟ اور اگر اس آئل ٹینکر کے ساتھ چینی جنگی جہاز بھی ہو، وہ اس کے ساتھ اس کو اسکارٹ کر کے لے جا رہے ہوں، تو پھر کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں امریکہ کا تصادم براہ راست چین سے ہوگا، جو ایک بڑی طاقت ہے۔ تو لوئس نے بتایا کہ آبر ہرمز بین الاقوامی پانیوں میں ضرور آتا ہے، اور وہاں ناکہ بندی لگانا بین الاقوامی قانون کے مطابق جنگ کا اعلان کرنے کے مترادف ہوگا۔ اسی طرح ایک اور تجربہ کار سفارتکار ہے رچرڈ ہاس، جو کونسل آن فارن ریلیشنز نامی مشہور ادارے کے سربراہ رہ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اس جنگ میں حقیقت میں کمزور پوزیشن میں ہے اور ایران طاقتور ہو کر نکلا ہے اس جنگ کے بعد سے۔ تو ہاس نے ایک نیا مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ ایران کو یہ پیغام دے کہ آبر ہرمز یا تو سب کے لیے کھلا ہوگا یا سب کے لیے بند۔ انہوں نے کہا کہ ایک بین الاقوامی کمیشن بنانے کی تجویز دی جس میں ایران اور خلیجی ممالک بھی شامل ہوں۔ یہ کمیشن آبر ہرمز سے جہازوں کے گزرنے کی نگرانی کرے اور اگر ٹول وصول کیا جائے تو وہ سب میں بانٹ دیا جائے۔ ہاس نے یہ بھی کہا کہ اگر ایران نے یہ تجویز ماننے سے انکار کیا تو پھر امریکہ کو خلیج عمان سے ایرانی تیل کی برآمدات روکنے پر غور کرنا چاہیے۔ لیکن مزے کی بات ہے، یعنی جو رچرڈ ہاس کو بھی نہیں یاد ہے یا اس کو معلوم نہیں ہے، کہ یہی تجویز ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اس وقت دی تھی جب ایران نے آبر ہرمز کو بند کیا تھا انٹرنیشنل ٹریفک کے لیے اس جنگ کے دوران۔ تو انہوں نے یہی کہا تھا، انہوں نے بلکہ خلیجی ممالک جو ہیں ان کو خط بھیجا تھا، سب کو یہ تجویز بھیجی تھی کہ ایران ان سب کے ساتھ مل کر اس آبر ہرمز کو ریگولیٹ کرنے کے لیے دعوت دیتا ہے، جس کا جواب نہیں ملا انہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہاس نے ٹرمپ کو یہ مشورہ بھی دیا کہ وہ اسرائیل پر دباؤ ڈالے کہ وہ لبنان میں اپنی غیر ضروری جنگ جو ہے وہ بند کرے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو فوراً رکنا چاہیے، اپنی جو بمباری ہے وہ روک دینی چاہیے، اور جو جنوبی لبنان کے حصے پر قبضہ کرنے کا جو اس کا پلان ہے وہ روک دینا چاہیے۔ مذاکرات کے دوران ایک عجیب واقعہ یہ بھی سامنے آیا کہ امریکی ٹیم جس میں 300 افراد تھے بہت بے ترتیبی میں بھی تھی۔ خبروں کے مطابق امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، جو مذاکرات میں امریکہ کی نمائندگی کر رہے تھے، جب اسلام آباد پہنچے تو انہوں نے پہلے 4 گھنٹے نیند میں گزارے تاکہ وقت کی تبدیلی سے وہ جو ہوتا ہے جیٹ لیگ جو ہوتا ہے اس سے وہ ہم آہنگ ہو سکے۔ جب وہ مذاکرات میں پہنچے تو ایرانی ٹیم پہلے ہی اپنی تجاویز پیش کر چکی تھی۔ امریکیوں کے پاس کوئی طے شدہ ایجنڈا نہیں تھا، وہ ایرانیوں کے بتائے ہوئے فریم ورک پر چل رہے تھے۔ امریکی دستاویزات صرف چند صفحوں پر مشتمل تھی جن میں عمومی اصول لکھے تھے، جبکہ ایرانی ٹیم کے پاس فائلوں کے ڈھیر تھے جن میں تفصیلی ڈیٹا تھا اور مسودے اور معاہدے جو یا ممکنہ جو ہو سکتا تھا معاہدہ، ان کے ٹیکسٹ اسکرپٹس بھی موجود تھے۔ تو ایران نے نیوکلیر جو انسٹالیشن ہے ان کی حفاظت پر صرف 120 صفحات کی تکنیکی وضاحت پیش کی ہے۔ اس سے صاف ظاہر تھا کہ ایران مذاکرات میں انتہائی سنجیدہ تھا، جبکہ امریکہ محض وقت گزار رہا تھا۔ تو اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ امریکہ دوبارہ سے ناکہ بندی کر کے جنگ کو ایک طول دینا چاہ رہا ہے، لیکن امریکہ ایک بنیادی چیز بھول گیا ہے۔ ابھی تک جو تیل کی ڈسرپشن ہوئی آبر ہرمز سے، یعنی جو کمی آئی ہے، وہ اس وقت دنیا کی کل مارکیٹ کا 16% ہے، جو تاریخ میں ہائیسٹ ایور ہے۔ 1973 کی جنگ میں بھی ایسا نہیں ہوا تھا، اور 1980 کی دہائی میں ایران اور عراق کی جب جنگیں ہوئی تھی اس وقت بھی اتنی زیادہ مارکیٹ میں تیل کی کمی نہیں ہوئی تھی جتنی کہ اب 28 فروری کے بعد کی جنگ کے بعد ہوئی ہے۔
نتیجہ کیا ہے کہ اگر یہ اسی طرح آپ نے ہرمز بند رہتی ہے، ادھر سے ایران نہیں نکلنے دیتا، اور اگر کوئی نکلتا ہے جہاز اس کو امریکہ بلاکیٹ کر لیتا ہے، تو پھر دنیا میں یہ کمی کم از کم 25% کی ہو جائے گی، جس کے نتیجے میں اب اگر یہ حالت ہے، بلکہ ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 16% کی کمی بھی برقرار رہتی ایک مہینہ اور، تو پوری کی پوری دنیا جو ہے وہ 1920 اور 30 کے درمیان جو گریٹ ڈپریشن آیا تھا اس جیسے ایک ڈپریشن یا کساد بازاری یا اس معاشی تباہی کا شکار ہو سکتی ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر ہوگی، کیونکہ وہ فائنینشیل کرائسس تھا، یہ ایک فزیکل اکانومی والا کرائسس ہے جو زیادہ دور رس ہوتا ہے، جس کے اثرات ختم نہیں ہوتے ہیں۔ ایرانی تجزیہ کار ایک ہیں ڈاکٹر ستارہ صادق، جو کہ امریکن اسٹڈیز کی ایک ماہر بھی ہیں، انہوں نے اس پوری صورتحال پر ایران کے نقطہ نظر سے روشنی ڈالی ہے۔ ان کے مطابق ٹرمپ اس لیے پریشان تھے کیونکہ انہوں نے ایران پر بمباری کی تھی اور گھروں اور پلوں اور عمارتوں کو اور شہری لوگوں کو، اسکولوں کو، ہسپتالوں کو تباہ کیا تھا، جس پہ انہیں شدید تنقید کا سامنا تھا، اور ان کے خلاف مواخذے کی دھمکیاں بھی دی گئی تھیں۔ اس لیے ٹرمپ نے پاکستان پر دباؤ ڈال کر ایران سے جنگ بندی کرائی اور ایران کی 10 شرائط بھی مان لی۔ جب جنگ بندی ہوئی تھی تو ایران نے 10 شرائط رکھی تھی، ٹرمپ نے اس پہ ٹویٹ کیا تھا، ہاں اس 10 نکاتی جو پروپوزل ہے ایران کی، اس پر بات ہو سکتی ہے، اس کی بنیاد پر بات آگے ہوگی۔ لیکن ستارہ صادق کے مطابق امریکہ بہت بے ایمان اور دغا باز ہے، اس لیے انہوں نے مذاکرات کو ناکام بنانے کے لیے وینس کو بھیجا اور وٹکوف اور کشنر کو بھیجا، جو اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کے ساتھی ہیں، کو یہ یقینی بنانے کے لیے بھیجا کہ کوئی معاہدہ نہ ہو۔ وٹکوف اور جنرل کشنر کے ہوتے ہوئے، جو کہ امریکہ سے زیادہ اسرائیل فرسٹ کا نعرہ لگاتے ہیں، یا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایران سے، بلکہ دنیا سمجھتی ہے کہ وہ ایران سے بہت دشمنی رکھتے ہیں اسرائیل کی محبت میں، تو ستارہ صادق نے کہا کہ اس قلیل جنگ بندی سے ایران کا کچھ نہیں گیا، کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن امریکہ زیادہ رسوا ہوا ہے اور اسرائیل بھی بدنام ہوا ہے۔ ستارہ صادق نے زور دے کر کہا کہ اس کشمکش میں ایران ہی فاتح ہے، اور یہ سب دنیا مان رہی ہے۔ ایک اور اہم اخبار ہے وال اسٹریٹ جرنل، آپ جانتے ہیں امریکہ کا سب سے بڑا جو فائنینشیل ڈیلی ہے، اس نے جو ایک رپورٹ شائع کی ہے کہ ایران کا جو نیوکلیر پروگرام ہے وہ بچ گیا ہے، یعنی اس تمام جنگ کے دوران بھی، اس کے باوجود بھی، اور ان مذاکرات کے دوران بھی ایران کا جوہری پروگرام، نیوکلیر پروگرام بچ گیا ہے، اور ایران کے پاس زیر زمین پناہ گاہوں میں یورینیم افزودگی کی صلاحیت موجود ہے، اور ان کے پاس افزودہ یورینیم بھی موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی چاہے کتنی ہی بمباری کیوں نہ ہو، ایران کی نیوکلیر مشینریز ختم نہیں ہوئی ہیں۔ اب آتے ہیں اسرائیل اور لبنان کی جنگ کی تازہ صورتحال پر، جہاں ایک طرف امریکہ اور ایران آمنے سامنے ہیں، وہیں دوسری طرف اسرائیل اور لبنان کے درمیان خونی جھڑپیں تیز ہو گئی ہیں۔ اس جو سیز فائر ہوئی تھی 8 اپریل کو، 7 کی رات کو ہوئی تھی، اور 8 کے جب اگلے دن ہوتے ہیں تو اسی دن اسرائیل نے جنوبی لبنان میں کئی عمارتوں پر 160 نشانے بنا کر، یا ان کے جہازوں نے، فائٹر جیٹس نے سارٹیز لگا کر وہاں پہ بمباری کی، اور کم از کم 300 کے قریب بچوں، عورتوں اور عام مردوں سمیت اتنے سارے لبنانیز وہاں پہ شہید ہوئے، اور کوئی 2000 کے قریب شدید زخمی بھی ہوئے، جن میں کچھ کرٹیکلی بھی ہیں۔ تو یہ اسرائیل کا پہلا ری ایکشن تھا جنگ بندی کے خلاف۔ تو ٹرمپ نے اسرائیل کو چھوٹا بھائی اور امریکہ کو بڑا بھائی کہا ہے اب، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیل امریکی حمایت جو ہے وہ جاری رہے گی، یعنی امریکہ اب اسرائیل کی حمایت سے ابھی بھی باز نہیں آ رہا ہے۔ تو یہ جنگی کارروائیاں اب جو ہو رہی ہیں، لگتا ہے ان کو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک قسم کی حوصلہ افزائی کی ہے اسرائیل کی۔ تو اسرائیل فی الحال بمباری نہیں کر رہا ہے، لیکن سرحدوں پر لڑائی بہت خونی قسم کی جاری ہے، اور وہاں پہ اس کو پسپائی ہو رہی ہے۔ اسرائیل کی فوج صرف شہریوں پر بمباری کرنے کی صلاحیت ہے، یہی اس کی کامیابی ہے، لیکن جب وہ میدان جنگ میں لڑنے جاتی ہے تو اس کو شکست ہوتی ہے، اور اب یہی جنوبی لبنان میں ہو رہا ہے۔ رچرڈ ہاس نے اس جنگ کو ایک غیر ضروری جنگ قرار دیا ہے، جسے اسرائیل اپنی مرضی سے لڑ رہا ہے، مجبوری سے نہیں، یعنی اس کو لبنان میں حملے کرنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ اب بھی لڑ رہا ہے۔
تو پچھلے 3 دنوں میں اسرائیل اور حزب اللہ جو لبنان کی ایک مسلح جماعت ہے اس کے درمیان شدید لڑائی ہوئی ہے۔ حزب اللہ نے اسرائیل کے شمالی علاقوں پر درست فاصلے سے پریسائز گائیڈڈ والے میزائل جو ہیں راکٹ داغے ہیں، جنہیں روکنے کے لیے اب اسرائیل نے آئرن ڈوم اور جو راکٹ روکنے کا نظام ہے اسے استعمال کیا ہے، اور اب اس میں سب ڈپلیشن آ رہی ہے، ان کے پاس راکٹ انٹرسیپٹرز کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اسرائیلی فضائیہ نے لبنان کے دارالحکومت بیروت اور وادی بقا پر شدید بمباری کی ہے اور حزب اللہ کے اہم ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ ثابت یہ ہو رہا ہے کہ وہ شہری عمارتیں تھیں۔ تو اسرائیل جو اس کے دستے ہیں، خاص دستے جو کمانڈوز کی طرح کے، انہوں نے لبنان کے جنوبی سرحد میں گھس کر حملے بھی کیے ہیں، لیکن کافی پسپائی ہوئی ہے۔ صرف ایک ہی دن میں 20 ٹینک ان کے اسرائیل کے جدید قسم کے وہ وہاں پر تباہ ہوئے ہیں لبنان میں۔ تو ان حملوں کے نتیجے میں لبنان کے جنوبی علاقوں سے 30,000 سے زائد شہری جو ہے نقل مکانی کر کے شمال کی طرف جانے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے 8 لاکھ یا 1 ملین یا 10 لاکھ کے قریب لوگ جو ہے جا چکے ہوئے اس جنگ کے آغاز سے پہلے ہی۔ تو اقوام متحدہ نے اس صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اسرائیل اس موقع کا فائدہ اٹھا رہا ہے کیونکہ ایران بظاہر ان کی نظر میں کمزور ہے اور امریکہ اپنے ہرمز کی ناکہ بندی میں الجھا ہوا ہے، تو اب اسرائیل کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ اسرائیل چاہتا ہے کہ حزب اللہ کے راکٹ پروگرام کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے۔ اسرائیل کسی بھی خطرے کو مٹا دینا چاہتا ہے اپنے لیے، چاہے وہ چھوٹا سے خطرہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ حماس کے کمزور ترین لوگ ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اگر یہ جنگ لمبی ہوتی ہے تو اسرائیل کو پھر 2 محاذوں پر لڑنا پڑے گا اور امریکہ کو ساری دنیا سے لڑنا پڑے گا۔ جو ایک معاشی مسائل پیدا ہو رہے ہیں، جو مہنگائی آ رہی ہے، جس دنیا میں انفلیشن بڑھ رہی ہے، جو ریسیشن آتا نظر آ رہا ہے، اس وجہ سے اب دنیا کا ہر شخص جس کے بھی گھر میں روٹی پانی کم ہو رہا ہے، جس کو بھی تیل مہنگا خریدنا پڑ رہا ہے، اب وہ امریکہ کو گالیاں دے رہا ہے۔ تو آخر میں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ 11 اپریل کے بعد مشرق وسطیٰ بالکل بدل چکا ہے۔ سفارتی راستے اب بند نظر آ رہے ہیں۔ میں ابھی بھی بالکل 100% نا امیدی نہیں کہہ سکتا، لیکن بہرحال فی الحال یہ بند ہے۔ امریکہ جو ہے وہ اپنے بحری ناکہ بندی کی طرف جا رہا ہے۔ امریکہ جب اپنی شپس یہاں پہ لا نہیں سکتا، اسے جو 2 ڈسٹرائر بھیجے تھے وہ ایران نے مذاکرات کو کامیاب بنانے کے لیے ان پر حملہ نہیں کیا، لیکن اگر یہ مذاکرات نہ ہوتے تو ماہرین کے مطابق یہ دونوں کے دونوں ڈسٹرائرز جو تھے امریکہ کے جو بھیجے گئے تھے آبر ہرمز کی طرف، یہ واقعی ڈسٹرائے ہو کر سمندر کی تہہ میں بیٹھ جاتے۔ بہرحال اب ہم دیکھتے ہیں کہ تصادم کا جو خطرہ نظر آ رہا ہے یہ اس کی کیا شکل نکلتی ہے۔ ایران نے اپنا جوہری پروگرام بچا لیا ہے اور وہ خود کو فاتح قرار دے رہا ہے۔ اسرائیل لبنان میں خونریز جنگ لڑ رہا ہے۔ رچرڈ ہاس کے مطابق امریکہ یہ جنگ ہار چکا ہے، اور ایرانی تجزیہ کار کے مطابق جب طوفان بلند ہوتا ہے تو اپنے ساتھ سب کچھ بہا کر لے جاتا ہے۔ اب دنیا انتظار کر رہی ہے کہ کون پہلے بازی ہارتا ہے۔ کیا ٹرمپ اپنی نیوی کے ساتھ پیچھے ہٹیں گے؟ کیا ایران اپنے نیوکلیئر جو ویپنز کی طرف بڑھے گا جب اس طرح کا دباؤ ہوگا؟ اور کیا اسرائیل جو ہے لبنان میں اپنی فوج آگے بڑھا سکے گا؟ جو کوشش تو وہ کر رہا ہے کہ وہ ایک دریا تک لے جائے تاکہ جنوب کا جو پورا ایک خطہ جو ہے وہ اسرائیل کا حصہ بن جائے۔ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب آنے والے دنوں میں ملیں گے، لیکن اتنا طے ہو گیا ہے کہ 11 اپریل 2026 وہ دن تھا جب امن کی ایک بڑی کوشش کی گئی تھی، اور لیکن ساتھ ہی ایک اور بڑی جنگ کی بنیاد بھی رکھی گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جنگ کا آغاز کس طرف سے ہوتا ہے، امریکہ اسرائیل کی طرف سے یا ایران کی طرف سے۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔